नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जब ज़मीर किसी इसम से जुड़ता है तो मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैहि हासिल होता है। जैसे क़लम मुहम्मदिन, तो ये क्या है? जी हाँ, ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैहि है। अब मुझे कहना है कि उसका कलम, मोहम्मद की जगह मुझे उसके लिए किसी ज़मीर को इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या कहूँगी? क़लमुहु। यानी कि जब ज़मीर किसी इसम के साथ जुड़ जाता है तो क्या हासिल होता है? मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि। अच्छा, तो क़लमुहु के मानी क्या हैं? यानी कि उस एक मुज़क्कर का कलम। इसी तरह क़लमुहुमा के मानी हैं उन दो मुज़क्करों के कलम। फिर क़लमुहुम के मानी हैं उन सब मुज़क्करों के कलम या पेन। फिर क़लमुहा के मानी हैं उस एक मुअन्नस का कलम। क़लमुहुमा के मानी हैं उन दो मुअन्नसों के कलम। और क़लमुहुन्ना के मानी हैं उन सब मुअन्नसों के कलम। याद रहे कि ये तरतीब वार शुरू के जो 6 ज़माइर हैं ना, ये गायब के लिए होते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए, किसी ऐसे इंसान के लिए जो कि हमारे सामने मौजूद नहीं है, उसके लिए, जिसे हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। तो कलमुका के क्या मानी हैं? यानी कि तुम्हारा कलम। एक मुज़क्कर की तरफ मैं इशारा करके कह रही हूँ कि तुम्हारा कलम। और कलमुकुमा के मानी हैं तुम दो मुज़क्करों के कलम। कलमुकुम के मानी होंगे तुम सब मुज़क्करों के कलम, यानी कि सामने मौजूद 2 से ज़ायद मुज़क्करों को हम कह रहे हैं कि तुम सब के कलम। इसी तरह कलमुकी का मतलब होगा तुम एक मुअन्नस का कलम। सामने मौजूद एक मुअन्नस को मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा कलम। और कलमुकुमा का मतलब होगा तुम दो मुअन्नसों के कलम। और कलमुकुन्ना का मतलब है तुम सब मुअन्नसों के कलम। मैं अपने सामने मौजूद 2 से ज़ायद ख़वातीन को कह रही हूँ कि तुम सब के कलम। फिर कलमी के मानी होंगे मेरा कलम। और कलमुना के मानी होंगे हम सब का कलम। ठीक है ना? फिर हमने पिछली वीडियो में ये भी सीखा था कि जब ज़मीर किसी हर्फ जर के साथ जुड़ जाता है तो जार मजरूर हासिल होता है। जैसे मिन मुहम्मदिन, तो हमें पता है ना कि ये जार मजरूर है। मिन हर्फ जर है और मुहम्मदिन इसका इसम मजरूर है। चलिए अभी मुझे मोहम्मद की जगह इसकी ज़मीर को लिखना है। तो मोहम्मद के लिए कौन सी ज़मीर आएगी? हु की। मुज़क्कर वाहिद है ना, इसलिए इसके लिए हम हु की ज़मीर को लगाएंगे। तो ये बन जाएगा मिनहु। अच्छा, तो अब ये क्या है? अब ये जार मजरूर है। ज़मीर को जब हमने किसी हर्फ जर के साथ जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? जार मजरूर। तो ये हो जाएगा मिनहु। इसी तरह से होगा मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी,
منا۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ منا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جار مجرور ہے۔ من ایک حرف جر ہے نا، تو من کے بعد جب کوئی اسم آ جائے یا کوئی ضمیر آ جائے تو وہ اسم مجرور کہلائے گا۔ تو جیسے ضمیر اسم کے ساتھ جڑ کر مضاف مضاف الیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جیسے ضمیر حرف جر کے ساتھ جڑ کر جار مجرور بن جاتا ہے، بالکل اسی قاعدے کے مطابق جب ضمیر کسی ظرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ظرف اور مضاف الیہ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عندہ کو جب ہم ضمیر ہو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ عندہ۔ قرآن پاک میں ہم کتنا بار بار پڑھتے ہیں عندہ، عندہم، عندہا، یہ لفظ کتنا زیادہ آتا ہے۔ تو یہ عندہ کیا ہے؟ یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ظرف جب کسی ضمیر کے ساتھ جڑے گا نا تو ظرف اور مضاف الیہ حاصل ہو جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ ظرف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد جب کوئی اسم آتا ہے تو وہ ظرف اس اسم پر مضاف کی طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ مضاف کیا کرتا ہے؟ مضاف اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ ظرف بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے بعد کوئی اسم آتا ہے تو وہ اسے مجرور کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جب ضمیر کسی ظرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ہمیں ظرف اور مضاف الیہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ یہ ظرف ہے اور اس کے بعد جو یہ ضمیر آیا ہوا ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو سر آصف نے یہ سب ہمیں ایک پوئم کے ذریعے یاد کرایا تھا۔ چلیے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اور پھر جو میں نے اس کا اردو ورژن بنایا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، تاکہ آپ خود بھی اس طرح اسے آسانی سے یاد کر لیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بڑی آسانی سے یاد کرا دیں، ٹھیک ہے نا؟ When the pronoun joins a noun, we get مضاف مضاف الیہ. When the pronoun joins preposition, we get جارٌ و مجرور. When the pronoun joins a ظرف, we get ظرف and مضاف الیہ. We get ظرف and مضاف الیہ. چلیے اسے ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. When the pronoun joins a noun, we get مضاف مضاف الیہ. When the pronoun joins preposition, we get جارٌ و مجرور. When the pronoun joins a ظرف, we get ظرف and مضاف الیہ. We get ظرف and مضاف الیہ. تو اسے میں نے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے تاکہ وہ بچے جو اردو بولنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں وہ بھی اسے آسانی سے یاد کر سکیں. تو چلیے آئیے اسے بھی پڑھتے ہیں. جب ضمیر جڑتا ہے اسم سے تو حاصل ہو مضاف مضاف الیہ. جب ضمیر جڑتا ہے حرف جر سے تو حاصل ہو جار و مجرور. جب ضمیر جڑتا ہے ظرف سے تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ. تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ. ایک مرتبہ پھر بولیں. جب ضمیر جڑتا ہے اسم سے تو حاصل ہو مضاف مضاف الیہ. جب ضمیر جڑتا ہے حرف جر سے تو حاصل ہو جار و مجرور.
جب ضمیر جڑتا ہے ظرف سے تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ، تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ۔ اس طرح سنگنگ کی صورت میں بچوں کو یہ مشکل الفاظ بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، ضمیر، حرف جر اور ظرف، مضاف، مضاف الیہ، جار مجرور، یہ سارے مشکل الفاظ جو ہیں نا، یہ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی منٹوں میں یاد کر لیں گے۔ تو بہتر ہوگا کہ اس طرح سنگنگ کر کے آپ خود بھی اسے آسانی سے یاد کر لیں اور بچوں کو بھی اس طرح یاد کرا دیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سارے ضمائر متصل ضمائر ہیں۔ انہیں انگلش میں ہم اٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے کہ ضمیر منفصل کو ہم ڈیٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں، ڈیٹیچڈ پروناؤن، اور متصل ضمائر کو ہم اٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں، کیونکہ انہیں جملے میں آنے کے لیے کسی نہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑتا ہے، جڑنا پڑتا ہے۔ تو اسم کے ساتھ، حرف جر کے ساتھ اور ظرف کے ساتھ جو ضمائر جڑتے ہیں نا، وہ متصل ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ اٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں، دوسرے والے نہیں ہوتے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا نہیں ہوتے، بلکہ یہ کون سے ضمائر ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا متکلم اور نا۔ ان ضمائر کو ہم اسم سے، حرف جر سے اور ظرف کے ساتھ جوڑیں گے، وہ دوسرے والے نہیں، یہ والے ضمائر جڑ کر آتے ہیں، اور یہ مجرور اور منصوب ضمائر کہلاتے ہیں۔ دیکھیں، مضاف اور مضاف الیہ کے مرکب میں یہ ضمائر جو ہیں مضاف الیہ کی صورت میں آتے ہیں، اس لیے یہ مجرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ حرف جر کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ سب مجرور بن جاتے ہیں نا، یہاں پہ بھی یہ مجرور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ کسی ظرف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر بھی یہ مضاف الیہ ہوتے ہیں نا، اس لیے یہاں پہ بھی یہ مجرور ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں حالتوں میں یہ مجرور ہوتے ہیں، اور پھر یہ منصوب کیسے ہوتے ہیں اسے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک اسم کو ان سارے متصل ضمائر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کون سا اسم؟ بیتن۔ بیتن کو ہم ان ضمائر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جائیں گے؟ تو چلیے اگر آپ اسے سنگنگ کر کے جوڑیں گے نا تو آپ کو 1 منٹ میں یاد ہو جائیں گے۔ چلیے آپ بھی بولیں، بیتہو، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہنہ، بیتکا، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکنہ، بیتی، بیتنا۔ یہ سب کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ سب مضاف مضاف الیہ ہیں۔ یہ جو ہم نے ضمائر کو اسم بیتو کے ساتھ جوڑا تو یہ سب کیا بن گئے؟ یہ سب مضاف اور مضاف الیہ بن گئے۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں، قلمو کو جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ قلمہو، قلمہما، قلمہم، قلمہا، قلمہما، قلمہنہ، قلمکا، قلمکما، قلمکم، قلمکی، قلمکما، قلمکنہ، قلمی، قلمنا۔ الحمدللہ۔ چلیے ابھی ربو کے ساتھ جوڑیے اسے، ربہو، ربہما، ربہم، ربہا، ربہما، ربہنہ، ربکا، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکنہ، ربی، ربنا۔
دیکھیں یہ کوئی اسکولوں کی پوئم نہیں ہے، یہ کوئی گانا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم قرآن پاک میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اسے سنگنگ کے ذریعے بچوں کو یاد کرا دیں گے نا تو ان میں بہت انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت خوشی سے دہرائیں گے اور اس طرح انہیں اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ حرف جر الا کو ان سب متصل ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو جوڑیں: الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا۔ چلیے ابھی حرف جر الا کو سارے متصل ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا۔ اسی طرح لام جارہ کو جب ہم کسی ضمیر کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم اسے لی کی جگہ لا پڑھتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جو کسرہ ہے نا اسے ہم فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں پڑھنے میں آسانی کی خاطر۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر میں کہوں لیہو، لیہما، لیہنا تو یہ مشکل ہوگا بولنے میں، اس لیے آسانی کی خاطر عرب لوگ جو ہیں جب لام جارہ کو متصل ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں نا تو اس کے کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا۔ اب یہاں پہ نوٹس کریں کہ لی کے علاوہ سب جگہ پر ہم نے لام جارہ کو لا پکارا ہے، یعنی کہ اس پر فتح لگائیے۔ دیکھیں ہمارے اس کورس کا یہی فائدہ ہے کہ اس میں ہم چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی کو بھی نوٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ چیزیں جو عام طور پر اگر آپ کسی سے پوچھیں تو انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ لی لا کیسے بن گیا۔ تو یہ سب پوائنٹ جو ہے نا یہ مدینہ عربک کورس میں کور کیے جاتے ہیں۔ چلیے ابھی ظرف کو متصل ضمائر کے ساتھ جوڑنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو جب ضمیر کسی ظرف کے ساتھ جڑتا ہے تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ظرف اور مضاف الیہ۔ تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ظرف عندہ کو سارے متصل ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عندہ، عندہما، عندہم، عندہا، عندہما، عندہن، عندکا، عندکما، عندکم، عندکی، عندکما، عندکن، عندی، عندنا۔ تو عندہ کے کیا معنی ہیں؟ اس ایک مذکر کے پاس۔ عندہما کے معنی ہیں ان دو مذکروں کے پاس۔ عندہم یعنی کہ ان سب مذکروں کے پاس۔ عندہا یعنی کہ اس ایک مؤنث کے پاس۔ عندہما یعنی کہ ان دو مؤنثوں کے پاس۔ عندہن یعنی کہ ان سب مؤنثوں کے پاس۔ عندکا یعنی کہ تم ایک مذکر کے پاس۔ عندکما
یعنی تم دو مذکروں کے پاس، اور عندکم یعنی کہ تم سب مذکروں کے پاس، عندکی یعنی کہ تم ایک مؤنث کے پاس، عندکما تم دو مؤنثوں کے پاس، اور عندکنہ یعنی کہ تم سب مؤنثوں کے پاس، اور عندی کا مطلب ہے میرے پاس، اور عندنا کا مطلب ہے ہم سب کے پاس یعنی ہمارے پاس۔ چلیے ابھی ظرف مع کو سارے متصل ضمائر کے ساتھ جوڑیں۔ معہ، معہما، معہم، معہا، معہما، معہن، معک، معکما، معکم، معکی، معکما، معکن، معی، معنا۔ الحمدللہ آج ہم نے ضمائر کی کافی پریکٹس کر لی ہے۔ چلیے ابھی ایک نئے پوائنٹ کو سیکھتے ہیں، یعنی کہ صفت اور موصوف کو۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ صفت اور موصوف عربی زبان میں کیسے بنائے جاتے ہیں اور اس کے بنانے کے کون کون سے قواعد ہیں۔ صفت اور موصوف کو عربی زبان میں نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں، صفت موصوف بھی کہتے ہیں اور نعت منعوت بھی کہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انگلش میں نعت کو ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے اور منعوت کو ناؤن کوالیفائڈ کہا جاتا ہے۔ تو اردو اور انگلش میں صفت اور موصوف بنانے میں اور عربی زبان میں اسے بنانے میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کو بہت نپی تلی اور مدلل یعنی کہ لاجیکل زبان سمجھا جاتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا لڑکا، اسی طرح انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں گڈ بوائے۔ اس صورت میں ہم صفت یعنی کہ نعت کو پہلے بیان کرتے ہیں اور اسم کو بعد میں، جبکہ عربی زبان میں ہم یوں کہیں گے کہ لڑکا اچھا، ہم اسم کو پہلے لکھیں گے اور پھر اس کی نعت کو بعد میں۔ اس اہم اصول کو سمجھنے کے بعد اب ہم نعت منعوت بنانے کے کچھ مزید اصول سیکھیں گے۔ عربی میں نعت منعوت بنانے کے لیے ان دونوں کا 4 چیزوں میں مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے باری آتی ہے تذکیر و تانیث کی، یعنی کہ ان جینڈر، یعنی کہ منعوت اگر مذکر ہوگا تو اس کی نعت بھی مذکر ہوگی، اور اگر منعوت مؤنث ہوا تو اس کی نعت بھی مؤنث ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ تعداد یعنی کہ نمبر میں بھی دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے، ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر منعوت واحد ہوگا تو اس کی نعت بھی واحد ہوگی، اگر منعوت جمع ہوگا تو اس کی نعت بھی جمع ہوگی، اور اگر منعوت مثنیٰ یعنی کہ ڈیول ہوگا تو اس کی نعت بھی مثنیٰ یعنی کہ ڈیول ہوگی۔ اس کے علاوہ معرفہ اور نکرہ میں، یعنی ان بینگ ڈیفینٹ اینڈ انڈیفینٹ، تو منعوت اگر معرفہ ہوگا تو نعت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر منعوت نکرہ ہوگا نا تو پھر اس کی نعت بھی نکرہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ دونوں کا اعراب یعنی کہ کیس اینڈنگ میں بھی ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ منعوت اگر مرفوع ہوگا تو نعت بھی مرفوع ہوگی، منعوت اگر منصوب ہوگا تو نعت بھی منصوب ہوگی، اور اگر منعوت مجرور ہوگا تو پھر اس کی نعت بھی مجرور ہوگی۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔